يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ انگنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد خالق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فضل اور مہربانی فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے فضل و احسان سے یہ ماہ رمضان المبارک اس کا ہمیں ایک اور بابرکت دن جمعۃ المبارک کا دن نصیب ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ماہ رمضان المبارک کے اس آخری دن اور اس جمعۃ المبارک کے بابرکت اور رحمتوں والے دن کے صدقے ہم سب پر اپنا فضل کرم مہربانی فرمائے، اور ہم سب کی اللہ تمام قسم کی پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے، اسلام کو سربلندی، قوت اور استحکام عطا فرمائے، مسلمانوں کو آپس میں پیار، محبت، اتفاق نصیب فرمائے، اور ہمارے اس ملک پاکستان کو بھی اللہ امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے۔
अज़ीज़ान ग्रामी, माह रमज़ान अल मुबारक अपनी बेपनाह रहमतों और बरकतों के साथ हमारे अंदर जलवा फिगन हुआ, क्योंकि ये महीना है ही रहमतों वाला और बरकतों वाला। अपनी तमाम तर रहमतें और बरकतें लेकर ये माह मुकद्दसा हमारे अंदर जलवागर हुआ और बड़ी तेजी के साथ इसके बरकतों वाले शबो रोज लैलो नहार जो है वो हमसे रुखसत हो गए। वक्त इतनी तेजी के साथ गुजर रहा है कि जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं कि कितनी जल्दी और कितनी तेजी के साथ जो है वो वक्त गुजर रहा। माह रमजान अल मुबारक के तशरीफ लाने से पहले 2-3-4 माह पहले इंतजार होता है, जी माह रमजान अल मुबारक आ रहा है, माह रमजान अल मुबारक आ रहा है। अचानक माह रमजान अल मुबारक आ जाता है और फिर इन दिनों की गिनती शुरू हो जाती है। एक रोजा गुजर गया, 2 गुजर गया, 3 गुजर गए, तो करते करते पता भी नहीं चलता माह रमजान अल मुबारक हमसे रुखसत होने लगता। तो ये रहमतें और बरकतें लेकर अपने साथ आया और अब इसकी बाबरकत रातें, बाबरकत दिन जो हैं वो हमसे रुखसत होने लगे हैं। ये इबादतों का मौसम बहार था, इबादतों का मौसम बहार था जो हमसे रुखसत हो रहा है। लेकिन हम इस माह मुकद्दसा माह रमजान अल मुबारक के गुजरने के साथ साथ जो ही इसकी घड़ियां इख्तिताम की तरफ बढ़ रही हैं, हमें अपने अंदर जो है वो ये सोच और फिक्र पैदा करनी चाहिए कि ये बरकतों वाला रहमतों वाला महीना हमारे अंदर आया, अब हमसे ये रुखसत हो रहा है, तो क्या ये महीना जो है वो सिर्फ एक महीने की इबादत करवाने के लिए आया था? ये रमजान अल मुबारक का महीना जो है, इस हकीकत को समझने की जरूरत है कि ये महीना जो है वो सिर्फ एक माह के लिए, एक महीने के लिए रब की इबादत करवाने के लिए आया था, गिनती के चंद दिन पूरे करने के लिए आया था। लेकिन हम अगर इसको देखें, इसके मकासद को देखें, इस रमजान अल मुबारक को जो अल्लाह ने फर्ज किया हमारे ऊपर, तो इसकी हकीकत जो है वो कुछ और है। ये महीना हमें सिर्फ एक महीने के लिए नमाज रोजे का पाबंद करने के लिए नहीं आया। सिर्फ गिनती के चंद दिन जो है वो फरमाया ना खालिक कायनात ने, अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन 29 या 30, और गिनती करते करते गुजर जाते हैं। तो क्या ये गिनती के चंद दिन सिर्फ हमें मौसमी मुसलमान बनाने के लिए आया था, रिवाजी मुसलमान बनाने के लिए आया था कि हम रिवाज के तौर पर, रस्म के तौर पर जो है इस माह मुकद्दसा के अंदर जो हम इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, दीगर जो है वो सदका और खैरात करते हैं, दीगर इबादात जो अल्लाह तौफीक अता फरमाए करते हैं, तो ये सिर्फ इस एक महीने तक मखसूस नहीं। ये रमजान अल मुबारक का महीना जो है ये इंसान को, बंदाए मोमिन को पूरी जिंदगी के लिए रब की अताअत और फरमा बरदारी का पैगाम देने के लिए आता है। पूरी जिंदगी के लिए, पूरे साल के लिए, साल बाद ये एक महीना आता है हमारे अंदर हमारी ट्रेनिंग के लिए, और फिर इसके अंदर जो इबादात की जाती हैं, जो नमाज रोजे की पाबंदी की जाती है, तो ये हमारी ट्रेनिंग होती है कि हम पूरा साल बल्कि पूरी जिंदगी जो है वो इसी ज़ौक़ और शौक के साथ गुजारें। लेकिन इसके बरअक्स हमारा अलमिया ये है, हमारी हालत ये है, हमारी कैफियत ये हो चुकी है कि हम जो है वो सिर्फ इबादात को, नमाज रोजे को सिर्फ एक महीने यानी माह रमजान अल मुबारक तक मखसूस कर लेते हैं, महदूद कर लेते हैं अपने आप को कि रमजान का महीना हमने इबादत कर ली, बस बहुत हो गया। हालांकि
یہ مہینہ صرف اس ایک مہینے کی عبادت کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا پیغام دینے کے لیے آتا ہے۔ لیکن جو ہی رمضان المبارک گزرتا ہے، رمضان کے بعد وہی رفتار ہماری سست ہو جاتی ہے، وہی نمازوں کی رفتار سست، وہی عبادات کی رفتار سست، مسجدیں جو ہیں وہ ویران ہو جاتی ہیں۔ جو رمضان المبارک کے اندر مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، مسجدوں میں نماز کے لیے، نماز جمعہ کے لیے وہ جگہ کم پڑ جاتی ہے بعض اوقات، لیکن جو ہی رمضان المبارک گزرتا ہے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، وہی پرانے چند نمازی جو ہیں 2-4 صفیں وہ نمازیوں کی وہی باقی رہ جاتی ہیں۔ باقی وہ جو ہم موسمی مسلمان بن کر آتے ہیں صرف سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہی ہے جو ہم نے عبادات کرنی ہے، اور جو ہی رمضان المبارک گزرتا ہے وہ تصور، وہ حقیقت جو ہے وہ ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ تو بندہ مومن جو ہے اس کے لیے دین اور دین کے احکامات صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری زندگی ان پر عمل کرنا جو ہے یہی اصل دینداری ہے، اور اس کی ٹریننگ کے لیے یہ ماہ رمضان المبارک آتا ہے۔ تو اب رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، آخری لمحات، آخری گھڑیاں، آخری اوقات چل رہے ہیں، تو ہم ذرا تصور کریں، ہم اپنی زندگی کے اوپر غور و فکر کریں، سوچ و بچار کریں، اپنا ذرا محاسبہ کر کے دیکھیں، اپنا ذرا جائزہ لے کر دیکھیں کہ اس رمضان المبارک کے اندر ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، یعنی اس رمضان المبارک سے ہم نے کیا سیکھا ہے اور کیا کچھ ہم نہیں سیکھ سکے، ہم نے اس رمضان المبارک سے کیا کچھ حاصل کیا ہے، کیا کچھ حاصل نہیں کر سکے، کیا کچھ ہم نے اپنایا ہے اور کیا کچھ ہم نے ویسے کا ویسے رہنے دیا ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز کو دیکھیں وہ ہے تقوی، جس کا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ یہ ہم نے رمضان اور رمضان کے روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی اور پرہیزگاری تھا رمضان کا اصل مقصد۔ ماہ رمضان المبارک کا، رمضان کے روزوں کا اصل مقصد تھا کہ بندے کے دل کے اندر، بندہ مومن کے دل کے اندر تقوی پیدا ہو، رب کا خوف پیدا ہو۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزر رہا ہے، اختتام ہونے والا ہے، تو کیا ہم اپنا جائزہ لے کر، ہم اپنا محاسبہ کر کے، ہم اپنی زندگی کے اوپر نظر دوڑا کر، ہم اپنے شب و روز کے اوپر نظر دوڑا کر ذرا ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہم نے تقوی کے اعتبار سے کیا کچھ کھویا ہے، کیا کچھ پایا ہے، کیا کچھ ہم نے حاصل کیا ہے۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، معاملات ہوتا ہے، پورے مہینے کے اندر تجارت کی جاتی ہے، سامان لیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، تو مہینہ گزرتا ہے تو وہ فیکٹری کا مالک بھی بیٹھ کر حساب کرتا ہے، دکان والا بیٹھ کر حساب کرتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کرنے والا بھی مہینے بعد حساب کرتا ہے کہ اس مہینے کے اندر میری کارکردگی کیا رہی، میں نے کتنا مال خریدا، کتنا میں نے بیچا، اور اس کے اندر مجھے کیا منافع ہوا ہے اور کیا مجھے خسارہ ہوا ہے۔ یہ ہم میں سے ہر بندہ حساب لگاتا ہے اپنے کاروبار کا، لیکن ہمیں یہ اپنی زندگی کا بھی حساب لگانے کی ضرورت ہے۔ ہم ہر رات یہ حساب لگائیں کہ رات گزر گئی، دن گزر گیا، 24 گھنٹے گزر گئے، شب و روز گزر گئے، لیل و نہار گزر گئے، اب ہم دیکھیں کہ ہم نے اس دن کے اندر کیا جو ہے وہ اچھائیاں کی ہیں، کیا نیکیاں کی ہیں، کیا برائیاں کی ہیں۔ تو جب یہ محاسبہ ہم اپنا کریں گے تو پھر ہمیں جو ہے وہ ہماری سوچ بدلے گی، ہمارا ذہن بدلے گا۔ تو اگر کاروباری شخص مہینے بعد حساب لگائے اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس مہینے کے اندر مجھے منافع نہیں ہوا، مجھے خسارہ ہو گیا ہے،
تو وہ اگلے مہینے اپنے کاروبار کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا. جو اس مہینے کے اندر اس سے کمیاں رہ گئی، اس سے کوتاہیاں رہ گئی، اس سے کمزوریاں رہ گئی، اس سے جو ویک پوائنٹ رہ گئے وہ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. کہے گا چلو یہ مہینہ تو گزر گیا ہے، اس میں میں کچھ کما نہیں سکا، مجھے کچھ بچت نہیں ہوئی، مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا، مجھے کچھ منافع نہیں ہوا، کوئی پرافٹ نہیں ہوئی، لیکن اب میں اگلے مہینے کے لیے جو ہے وہ ذرا اپنی جو ہے وہ اس ترتیب کو بدلوں گا تاکہ مجھے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے. تو پھر وہ اگلا مہینہ جو ہے وہ اپنے اس کاروبار کے نظام کو ٹھیک کرنے کی، بدلنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے اس کام اور کاروبار کو منافع کی طرف لے کر جاتا ہے. تو یہ دنیاوی مثال دے کر سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان آیا، اللہ کی رحمتیں لے کر آیا، اللہ کی طرف سے برکتیں لے کر آیا، بخشش اور مغفرت کے جو ہے وہ پروانے لے کر آیا. تو ہم اب مہینہ یہ گزر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اختتام پذیر ہو رہا ہے، ہم سے یہ برکتوں والا مہینہ جدا ہو رہا ہے اور اس کے آنے کا مقصد تھا ایک تقوی. اب ہم مہینہ گزرنے کے بعد ذرا اپنے اوپر غور و فکر کریں. میں اپنے اوپر غور و فکر کروں، آپ اپنے اوپر غور و فکر کریں، ہر بندہ جو ہے انفرادی طور پر اپنے اوپر غور و فکر کرے اور دیکھے کہ جو روزے کا مقصد تھا، جو رمضان کا مقصد تھا تقوی، وہ ہم نے کتنا اس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی ہے، کتنا اپنے اوپر ہم نے اس کو لاگو کرنے کی کوشش کی ہے. تو رمضان المبارک جب بندہ روزے رکھتا ہے تو روزے رکھ کر ہونا تو یہ چاہیے کہ اس انسان کا دل، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی سمجھ، اس کے انداز، اس کے اخلاق اور کردار جو ہے وہ سب کچھ بدل جانے چاہیے اور ایسے بدل جانے چاہیے کہ رمضان المبارک گزرنے کے بعد وہ ایک سہل زندگی کا آغاز کر سکے. یعنی رمضان المبارک کے اندر ٹریننگ کی، تقوی اور پرہیزگاری کی، اپنے دل کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے اخلاق اور کردار کو جو ہے وہ ہم نے سنوارنے کی کوشش کی رمضان المبارک کی وجہ سے، رب کا خوف رکھ کر کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے. اس کے اندر ہم اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر میں اس کو ترک کر دوں. اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ رمضان المبارک کے اندر جھوٹ سے اجتناب کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے. اگر کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے، حسد، غیبت اور دوسری اس کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ روزہ رکھ کر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ میرا روزہ ہے. تو اب ہم رمضان المبارک گزرنے کے بعد بھی یہ چیزیں اپنے اوپر لاگو کرے. اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے تو رمضان گزرنے کے بعد ہی وہ اس کو ترک کر دے. اگر کوئی دھوکہ دہی کرتا ہے تو وہ رمضان گزرنے کے بعد بھی دھوکہ دہی کو چھوڑ دے. اگر اس کی زندگی کے اندر جھوٹ تھا تو رمضان کے اندر چھوڑا، اب رمضان المبارک گزرنے کے بعد ہی وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اس کے دل کے اندر گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور ایک پاکیزہ اور سہل زندگی کا آغاز کر لے. اگر دل کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو گئی، اگر زندگی کے اندر یہ تبدیلی آ گئی، اگر زندگی کے اندر اس چیز کا انقلاب آ گیا کہ جو چیزیں ہم رمضان سے پہلے کرتے تھے ہم نے رمضان المبارک کے اندر رب کا حکم سمجھ کر ان کو چھوڑا ہے، تو اب رمضان المبارک گزرنے کے بعد بھی ہم نے چھوڑے رکھا تو پھر ہم نے روزے کے حقیقی مقصد کو پا لیا. لیکن اگر ہم نے نہیں چھوڑا، رمضان المبارک گزرا، ہم نے پھر وہی چیزیں اپنا لی، تو پھر سمجھو ہم نے رمضان المبارک سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. رمضان المبارک کے اندر اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. انسان اپنی خواہشات نفس پر کنٹرول کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر جب بھوکا رہتا ہے نا، خود سارا دن بھوکا رہتا ہے، خود پیاسا رہتا ہے، خود، تو اس کے دل کے اندر دوسرے بھوکے لوگوں کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے. تو رمضان المبارک گزرنے کے بعد بھی یہ احساس قائم و دائم رہنا چاہیے. رمضان المبارک گزرنے کے بعد یہ احساس قائم و دائم رہنا چاہیے. اگر ایسا ہے تو پھر
تو ہم نے اس مقصد کو حاصل کر لیا. اگر نہیں حاصل کر سکے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, ابن ماجہ کے اندر حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کئی روزہ دار ایسے ہیں جن کو صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. کئی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ جن کو صرف رات کا جاگنا ہی ملتا ہے اور کچھ نہیں ملتا. تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف رمضان المبارک کو ایک عادتاً رسمن یا رواجن گزارتے ہیں. رمضان المبارک ان کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا. اور اس کا وجہ کیا ہوتی ہے؟ رمضان المبارک تو آتا ہے ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے, ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے, ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کا سبق پڑھانے کے لیے آتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم اتنے جو ہے وہ دل کے جو ہے وہ سخت ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی وہ اثر چیز نہیں کرتے. تو پہلی چیز جو ہے وہ ہم دیکھیں رمضان المبارک گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ کیا ہم نے تقوی کا حصول جو ہے وہ کیا ہے کہ نہیں, کیا ہمارے اندر کوئی تقوی پیدا ہوا ہے یا نہیں, کیا ہمارے اندر کوئی رب کا خوف پیدا ہوا ہے یا نہیں, کیا جو رمضان المبارک کے اندر جن چیزوں سے ہم بچ رہے تھے کیا رمضان کے بعد بھی ہماری کیفیت وہ ہے یا نہیں. تو ایک اس چیز کا جو ہے وہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اپنا احتساب کرنے کی, اپنا محاسبہ کرنے کی. اور دوسرا جو ہے رمضان المبارک کے اندر بندے کا رب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. تعلق مع اللہ, رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. رمضان المبارک آتا ہے, یہ جو نمازوں کا شوق پیدا ہوتا ہے, عبادات کا شوق پیدا ہوتا ہے, روزے کا شوق پیدا ہوتا ہے, نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو رہا ہوتا ہے, ہمارا رب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ قریب ہو رہا ہوتا ہے. تو پورا مہینہ رمضان المبارک کا ہمیں یہ ٹریننگ ملتی ہے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی. نماز ہے وہ رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہے, روزہ ہے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہے, نماز تراویح ہے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہے. رات کو اٹھ کر عجیب وقت کے اوپر ساری کرتے ہیں ہم, کس لیے کرتے ہیں؟ بندے کا دل نہ بھی ہونا اس وقت کھانا کھانے کے لیے, بندہ رات کو کھاتا ہے. اور معمول سارا سال یہی ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کر کوئی 9 بجے ناشتہ کر رہا ہے, کوئی 10 بجے ناشتہ کر رہا ہے, کوئی 11 بجے ناشتہ کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ خالی جو ہے وہ چائے بریڈ یا انڈا لے رہا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ رب کا حکم سمجھ کر اور رب کے ساتھ اپنے تعلق کو بنانے کے لیے بندہ رات میں سحری میں اٹھ کر کھانا کھا رہا ہوتا ہے, بادل نخواستہ بھی اٹھ کر کھاتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی کھاتا ہے, اور پھر سارا دن حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے. کھانا حلال ہے نا, رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر بندہ کھانا نہیں کھاتا, پینا حلال ہے, بندہ جو ہے وہ سارا دن نہیں کچھ پیتا. اسی طرح کئی ایک حلال کام ہیں ان سے بندہ بچتا ہے روزے کے اندر, کیونکہ رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر ان سے بچنے کا حکم دیا گیا. اور یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ رب کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں, یہ تعلق مع اللہ پیدا کرتی ہیں. اب رمضان المبارک کے اندر تو ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوئی اور پورا مہینہ ہم نے اس کی ٹریننگ کی. اب رمضان گزرنے کے بعد بھی دیکھیں کہ کیا ہمارا تعلق رب کے ساتھ اسی طرح قائم ہے کہ نہیں, کیا اسی طرح ہمارا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہے یا نہیں. کہ رمضان المبارک کے اندر تو حلال چیزوں سے بھی بچتے رہے, تو رب کے ساتھ تعلق کے لیے کم از کم اتنا تو ہو نا کہ ہم رمضان المبارک گزرنے کے بعد حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. حلال چیزوں سے بچا کر روک کر یہ ہمیں ٹریننگ ملتی ہے, یہ ہمیں جو ہے وہ سمجھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کا حکم آ جائے تو حلال ہو تو اس سے بھی رک جاؤ. تو رمضان گزرنے کے بعد جو ہے وہ ہم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو پھر جو ہے وہ ہمارا تعلق رب کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. لیکن اگر رمضان میں حلال چیزوں سے رکتے رہے, رمضان گزرا ہم نے حرام چیزوں کو اپنا لیا, تو پھر سمجھو ہمارا رب کے ساتھ تعلق نہیں جڑ سکا, پھر ہم نے رمضان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر لیا. اور جس کا تعلق رب کے ساتھ ہو جاتا ہے نا, جو اپنا تعلق رب کے ساتھ مضبوط کر لیتا ہے, پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین بھی اپنا تعلق اس بندے کے ساتھ جوڑتا ہے.
من کان للہ کان اللہ لہو، فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنی مرضی کو چھوڑ دیتا ہے، رب کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، کان اللہ لہو، پھر اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو دوسری چیز کیا تھی؟ تعلق مع اللہ. پہلے تقوی، پھر تعلق مع اللہ، پھر نیکیوں کی طرف رغبت. رمضان المبارک میں نیکیوں کی طرف رغبت ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے تحت رمضان المبارک آتا ہے، سرکش شیاطین جو ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں. لیکن جو رمضان المبارک کے اندر بھی گناہ کو نہیں چھوڑتے اور ساری زندگی وہ گناہ کر 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 کے شیطان کے کھاتے میں لگاتے ہیں، تو وہ سمجھے کہ رمضان المبارک میں تو سرکش شیاطین قید ہو چکے ہیں، تو ہمارے اس گناہوں کے اندر صرف شیطان کا قصور نہیں، کچھ ہمارے نفس کا بھی قصور ہے، کچھ ہمارا اپنا بھی قصور ہے. تو رمضان المبارک ہمیں نیکیوں کی رغبت دلاتا ہے. رمضان میں ہم بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرتے ہیں، نیکیوں سے محبت پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے. یہی چیز ہم رمضان المبارک گزرنے کے بعد دیکھیں کہ اگر تو رمضان المبارک گزرنے کے بعد بھی ہمارے اندر نیکیوں کی رغبت ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو چکی ہے، تو پھر ہم نے رمضان المبارک کی جو ٹریننگ ہماری ہو رہی تھی پھر تو ہم نے اس کو حاصل کر لیا. لیکن اگر رمضان گزرنے کے بعد وہی ڈھاک کے تین پات، وہی ہماری حالت ہے، وہی ہماری کیفیت ہے کہ ہم جو ہے وہ نیکیوں کی طرف رغبت جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکی اور ہمارا وہ گناہوں کی طرف ہی اسی طرح دل ہے، تو پھر سمجھو ہم نے رمضان المبارک سے فائدہ حاصل نہیں کیا. اور پھر اگلے آگے آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم زبان کا استعمال جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرنا سیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ رمضان المبارک کے اندر جھوٹ کو چھوڑ دیا جائے، یعنی جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے، غیبت زبان سے کی جاتی ہے، چغلی گالی زبان سے کی جاتی ہے، بیہودہ باتیں زبان سے کی جاتی ہیں. لیکن فرمایا کہ رمضان المبارک آئے تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان کے بارے میں فرمایا اگر تم اپنی اس چیز کے جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت دے دو، یعنی زبان کی، اور جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے یا اپنی شرمگاہ کی، ان دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. تو زبان جو ہے وہ اتنی خطرناک چیز ہے. فرمایا اس کو سنبھال لو، اس کو اپنے قابو میں کر لو، اگر اس کو تم سنبھال لو، اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا. اور اگر کوئی شخص زبان کا استعمال نہیں صحیح کرتا رمضان المبارک کے اندر، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، فرمایا جس نے رمضان المبارک کے اندر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، فرمایا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے. یعنی رمضان المبارک یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف سے ہمیں بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا کہ بس ہم بھوک برداشت کریں، پیاس برداشت کریں، اپنی زندگی کے اوپر اس کو لاگو نہ کریں. تو زبان جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ دار ہے اور کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ جھگڑا کرے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرتی امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے فرمایا اذا اصبح احدکم صائما، فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی شخص صبح روزے کی حالت میں کرے، اذا اصبح احدکم صائما فلا یرفس، فرمایا وہ کسی کو گالی نہ دے، فلا یجہل، نہ جہالت کی کوئی بات کرے، فإن امرؤ شاتمہ او قاتلہ، فرمایا اور اگر کوئی دوسرا شخص اس کو گالی گلوچ کرے یا اس کے ساتھ او قاتلہ لڑائی جھگڑا کرے، تو فرمایا فلیقل انی صائم انی صائم، فرمایا یہ جواب میں اس کو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں نہ گالی گلوچ کر سکتا ہوں نہ تیرے ساتھ جھگڑا کر سکتا ہوں.
تو یہ بھی زبان کے استعمال کے اندر آ گیا. تو رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ، رمضان مبارک گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے، میں صرف اس کی ایک بات کرنے لگا ہوں. جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر شریف پر قدم رکھا، ایک قدم رکھا، پھر دوسرا قدم رکھا، پھر تیسرا قدم رکھا، فرمایا آمین آمین آمین. صحابہ نے عرض کیا، پوچھا تو تیسرا جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جبریل میرے پاس آئے، دعا کی کہ برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور رمضان المبارک کا مہینہ پا کر بھی وہ اپنی بخشش اور مغفرت نہیں کروا سکا. تو رمضان المبارک کا مہینہ کس لیے آیا تھا؟ ہماری بخشش کرنے کے لیے، ہماری مغفرت کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا بخشش و مغفرت ہے، تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے. تو یہ رمضان المبارک ہمارے لیے رحمتوں کا پیغام لے کر آیا، ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا پیغام لے کر آیا، ہمیں جہنم سے آزاد کروانے کے لیے آیا. لیکن ایک بندہ مومن، ایک مسلمان پورا رمضان کا مہینہ گزارے اور رمضان مبارک کا مہینہ گزار کر بھی ویسے کا ویسا رہ جائے تو آقا نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور رمضان المبارک گزرنے کے بعد جو ہے وہ اس مہینے سے اپنی بخشش اور مغفرت نہیں کروا سکا. تو اس لیے جو ہے وہ یہ رمضان المبارک گزر رہا ہے، آخری جمعۃ المبارک ہے، آخری روزہ ہے. تو ہم اس سوچ اور فکر کو لے کر جائے کہ ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے. ہم نے اپنی زندگی کے اندر جو رمضان المبارک کے اندر ہمارے دلوں میں احساس تھا، جو رمضان المبارک کے اندر ہمارے دلوں کے اندر جذبات تھے، جو رمضان المبارک کے اندر ہماری کیفیات تھی، نماز کے اعتبار سے، روزے کے اعتبار سے، صدقہ و خیرات کے اعتبار سے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کے اعتبار سے، دوسروں کی بھوک اور پیاس کو سامنے رکھ کر جو ساری چیزیں تھی، ہم اس سلسلے کو رمضان گزرنے کے بعد ختم نہ کریں بلکہ ہم اس سلسلے کو اپنی زندگی کے اندر جاری و ساری رکھیں گے تو پھر ہم نے مقصد روزہ حاصل کیا ہے. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.